अस्सलाम वालेकुम। नावल नीलम का मरकत बायदीबा तबस्सुम की ये 10वीं किस्त है। स्याही माहिल रात अपने पंख फैलाए तमाम उजालों को शिकस्त दिए हर शय पर छाई थी। ये जगह बहुत कदीम खंडरात की सी मालूम होती थी। आसपास मौजूद मकान और बंगले खाली वीरान और टूट फूट का शिकार थे। दरारें पड़ी दीवारें गोया हवा के एक झोंके पर ही गिरने को तैयार थीं। यहाँ मौजूद कदीमी हवेली नुमा मकान भूतों का मस्कन मालूम पड़ रहा था। जिसके सामने खड़े दो नफूस आपस में सरगोशियों में गुफ्तगू कर रहे थे, उनका अंदाज चौकस था। उस हवेली के आसपास छोटे छोटे बोसीदा मकान थे और तंग गलियाँ। ये इलाका जैसे सालों से लोगों की रिहाइश से महरूम रहा था। एक बुजुर्ग सफ़ेद दाढ़ी और शलवार कमीज़ में मलबूस था और दूसरा भी कुछ उसी तरह का हुलिया अपनाए हुए था, जैसे कोई गुर्बत का मारा ज़ईफ़ इंसान हो। दोनों नफूस 5 मिनट मज़ीद बातों में मसरूफ़ रहे। फिर एक ने दूसरे के हाथ से स्याह रंग चमड़े का बैग थाम लिया और चील की तरह आसपास नज़रें घुमाईं और बैग कंधे पर डालता वापसी को रवाना हो गया, जबकि दूसरा खंडर नुमा हवेली में घुस गया। मेजर आस ही इज़ गोइंग। वो जो दीवार की ओट में सूखी झाड़ियों के झुंड में धुपका बैठा था, इत्तला मिलने पर बर्क रफ्तारी से बग़ैर आवाज़ पैदा किए उस बैग वाले शख्स के पीछे हो लिया। उसके निकलने के कुछ देर बाद दूसरा शख्स हवेली से बाहर निकला। पैंट शर्ट में मलबूस, सफ़ेद दमकती रंगत पर स्याह गॉगल्स लगाए, कीमती रिस्ट वॉच पहने वो बहुत शानदार शख्सियत का मालिक था। वो भी वापसी को चल पड़ा। हबीब का सेलफ़ोन पहले एजेंसी ट्रेस कर चुकी थी। 2 बार गलत फ़ोन नंबर ट्रेस किए गए जो वो हबीब बनकर इस्तेमाल करता था, मगर हर्ब के सेल फ़ोन से मिलने वाली मालूमात से उसका असल नंबर भी मालूम हो चुका था। तभी उसकी मुलाकात की फ़ोन कॉल भी सुन ली गई थी और साथ ही लोकेशन भी ट्रेस कर ली गई थी। रॉ का एजेंट अभय उससे मिलने आने वाला था। काउंटर इंटेलिजेंस ब्यूरो के दोनों एजेंट्स उनके पीछे थे। एक वीडियो बनाकर उन्होंने ऑर्डर के मुताबिक मेजर आस को सेंड कर दी थी। एजेंट आकाश अपना रूप बदल कर निकल गया था। उसकी हर हिस्स अलर्ट थी, मगर वो जान ना सका कि उन बोसीदा इमारतों की छतों पर खड़े मुल्क के पाकिस्तान के मुहाफिज उससे भी ज़्यादा चौकन्ना थे। उससे 2 कदम पीछे ही उसकी मौत चल रही थी और वो बेखबर था, बल्कि सरशार सा था। अब उसे फिर से ख़ुद को मारखोर जाहिर करना था, जिसमें वो काफ़ी माहिर हो चुका था। आखिर को 6 साल हो गए थे उसे बहरूपिये बने। वो तेज़ तेज़ कदम उठाता उस गुंजान और वीरान इलाके से निकल रहा था। एक तंग गली मुड़ते कोने में मौजूद मकान के लकड़ी के लटकते दरवाजे से उससे आवाज़ आई, सर एजेंट अभय जैसे ही यहाँ से गुजरेगा मैं उस पर हमला कर दूँगा। हम सब यहीं छुपे बैठे हैं। हबीब ने जेब में हाथ डालकर पिस्टल टटोला। मानो उसे याद आया, हम सब मतलब एक से ज़्यादा। ऐसे में वो बेवकूफ़ी का मुजाहरा नहीं कर सकता था। वो खामोशी से वापस पलट गया। उसकी रफ़्तार बहुत तेज़ थी। वो उल्टा भाग रहा था ताकि देखने वाला कदमों के निशानात से किसी को आता महसूस करे, ना कि जाता। उल्टे कदमों भागने पर भी उसकी रफ़्तार आम इंसान की रफ़्तार से काफ़ी ज़्यादा थी। वो वापस उसी मकाम पर आ गया था। वो तेज़ी से हवेली के अंदर घुस गया। खुला कुशादा सहन, खूब अंधेरा, हर चीज़ स्याह नज़र आ रही थी। उसने अपने कुर्ते की जेब से मोबाइल निकाला और साथ ही मोज़ों में छुपाया। तेज़ धार चाकू निकाल लिया। वो दबे पैर बैग पर हाथ की गिरफ्त मजबूत करते आगे बढ़ने लगा। अपने देश के लिए आज वो जान पर खेल रहा था। गैर ज़मीन पर खड़ा वो मुल्क के लिए लड़ रहा था। तन तनहा इतनी आवाम के लिए लड़ना कोई आसान काम न था। दोनों ममालिक की दुश्मनी से पूरा एशिया आगाह था। कितनी खून की नदियाँ बही थी बरसग़ीर की तकसीम के वक्त, बल्कि उससे भी कबल खून की होली आए रोज़ खेली जाती थी। और उसकी तकसीम के बाद भी सरहदों पर कटे सर मिलते हैं तो जेलों में मुखालिफ समत के बासियों की आहें गूंजती हैं। इंसानियत दम तोड़ती महसूस होती है इस दुश्मनी में। शायद दुनिया में इससे बड़ी अना की जंग किसी ने नहीं लड़ी होगी। जो पाकिस्तान लड़ रहा है भारत से, उसकी अना से, जो पाकिस्तान का वजूद आज भी तस्लीम नहीं करता। एजेंट अभय आहिस्तगी से आगे बढ़ने लगा। उसके पास इस वक्त अपने मुल्क की ताकत में इजाफे को एक कीमती बैग था और ये चमड़े का स्याह बैग उसे किसी न किसी तरह भारत पहुंचाना था। उसे लगा कोई उसके ताक़ुब में है। मोबाइल की टॉर्च ऑन करते उसकी रोशनी में देखा तो कुछ भी ना था सिवाय सन्नाटे के। अब उसे दूसरी तरफ से आवाज़ आई। उसने वही अमल दोहराया। अब हर जानिब से कदमों की आवाज़ आती महसूस हुई थी। उसने अपनी जेब से पिस्टल निकाला, मगर उसी दौरान फायर की आवाज़ गूंजी और बुलेट उसकी हथेली पर लगी। सेल फ़ोन छूट कर नीचे जा गिरा था। 3-4 अफराद छलांगे मारते सहन में उतरे थे। एजेंट अबे को मालूम हो गया था कि अब वो फंस चुका है। अब वापसी मुमकिन नहीं। उसे शदीद गम ने अपनी लपेट में ले लिया। मंजिल के इतने करीब आकर वो नाकाम हो गए थे। एजेंट आकाश की 6 साला मेहनत डूबने को थी। एजेंट अभय की आंखें उस स्याह अंधेरी रात में भीगी थीं, मगर कोई महसूस न कर सका। जेब से सुसाइड पिल बरामद करते ही उसे बर्क रफ्तारी से अपने मुंह में डालते ही चुबाना शुरू कर दिया।
یہ سب 7 سیکنڈ سے بھی کم وقت میں ہوا تھا۔ میجر آس اور اس کے ساتھی اسے گھیر چکے تھے۔ اس کی طرف سے وہ شاید کسی رد عمل کے انتظار میں تھے، مگر ابے کے سامنے اپنی محبوب بیوی، 2 ننھے بچے اور ماں کا چہرہ لہرایا تھا۔ اس کی فیملی، اس کا خاندان جن سے ملے جانے اسے کتنا عرصہ ہوا تھا وہ نہیں جانتا تھا۔ اس کے بچے کتنے بڑے ہو گئے ہوں گے، اس کی ماں اسے کتنا یاد کرتی ہوگی، اس کی بیوی اس کی منتظر ہوگی، اس کی واپسی کی راہ تکتی ہوگی، مگر وہ سب بے خبر تھے کہ وہ کہاں ہے، کیا کر رہا ہے۔ دشمن کا تشدد برداشت کرنا بہت مشکل ہے، بلکہ ناممکن۔ تم اپنے ملک کے حساس راز نہ اگل دو، اس لیے اپنی دیس کی مٹی سے وفا کرنا، اس کیپسول کو نگل لینا، یہ ملک تمہاری قربانی سدا یاد رکھے گا۔ اس کے دماغ نے یہی الفاظ آخری بار سنے تھے، دہرائے تھے۔ کیپسول ختم ہو چکا تھا، مگر اس میں چند سانسیں ابھی باقی تھیں۔ اپنے آپ کو ہمارے حوالے کر دو ایجنٹ ابے، تم ناکام ہو چکے ہو، میجر آس نے پسٹل تانی اپنی مخصوص گرجدار آواز میں کہا۔ حبیب کے ہونٹ تلخی سے مسکرائے تھے اور پھر وہ بل کھاتا زمین پر لہرا کر گرا تھا۔ اوہ نو! میجر آس نے اس کی نبض چیک کرتے بھی اختیار افسوس کیا تھا۔ پتہ نہیں قسمت کو کیا منظور تھا۔ نقصان ہونے سے وہ بچا لیتا تھا، مگر فائدہ ابھی تک نہ ہو سکا تھا۔ بیگ مل چکا تھا۔ میجر آس نے بیگ اچک لیا۔ وہ بے چینی سے ادھر ادھر پینٹولم کی طرح حرکت کاٹ رہی تھی۔ گھڑی کی سوئی اب 4 کا ہندسہ عبور کرنے کو بےتاب تھی۔ گڑیا دادوں کے ڈر سے نماز پڑھنے کا کیا فائدہ؟ نماز تو اللہ کے ڈر سے پڑھی جاتی ہے۔ وہ فجر کے وقت کسل مندی سے پڑھی رہتی تھی۔ دادوں کی جھڑکیاں سننے کے بعد ہی کہیں اٹھتی تھی۔ ان کی لمبی ڈانٹ سے ڈرتے وہ فجر ادا کرتی تھی۔ اس کا دل یکدم بھر آیا۔ اندر باہر ایک عجیب سا خالی پن محسوس ہوا، ویرانی سی ہو جیسے۔ سناٹا، خاموشی۔ نیلم کو اپنا دل بند ہوتا محسوس ہو رہا تھا۔ کتنی لاپرواہ تھی وہ، اس نے جانے کتنے دنوں سے نماز نہیں ادا کی تھی، حالانکہ اس نے 2-3 بار میجر آس اور انس کو گھر میں نماز پڑھتے بھی دیکھا تھا۔ شاید وہ قضا ادا کر رہے تھے۔ اس نے اپنا حلیہ دیکھا اور پھر روم میں آ کر الماری کھولنے لگی، مگر وہ مقفل تھی۔ اس نے الماری کے ساتھ والی دیوار پر نظر ڈالی۔ ایک سٹینڈ پر کافی کپڑے لٹکے تھے، اس میں ہی ایک موٹی سی چادر تھی، خاکی رنگ کی۔ اسے نکالنے کے بعد وہ وضو کرنے چل پڑی۔ جیسے جیسے وہ وضو کر رہی تھی اس کے آنسو بہہ رہے تھے۔ 4-5 دن کے بعد وہ اللہ کی حضور کھڑی ہونے جا رہی تھی۔ اپنی غفلت اور لاپرواہیوں سے آج سے پہلے کبھی اتنی بری نہیں لگی تھی۔ سر کا مسا کرتے اس کے ہاتھ کپ کپانے لگے۔ اور نماز قائم کرو اور زکوٰۃ دو اور رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کرو۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 43۔ نماز کو ادا نہیں، قائم کرو۔ نماز صرف سجدے کا نام نہیں، بلکہ دل کی پوری رضامندی سے اپنے رب کے حضور جھکنے کا نام ہے۔ اپنے افضل ترین شے پیشانی ٹیکنے کا نام ہے۔ نماز کے ادا کرنے اور اسے قائم کرنے میں بڑا فرق ہے، اور وہ ہمیشہ اسے ادا کرتی آئی تھی، صرف زبان سے پڑھتی آئی تھی۔ مگر آج وہ دل سے نماز پڑھنے اٹھی تھی۔ آج اس نے اذان سے پہلے وضو کیا تھا۔ پہلے وہ لاپرواہ تھی، بے فکر تھی۔ اسے کبھی اللہ تعالیٰ سے لمبی لمبی دعائیں نہیں مانگنی پڑی تھیں، بلکہ اسے یاد نہیں پڑتا کہ کبھی وہ کسی چیز سے پریشان ہوئی ہو، غم زدہ ہوئی ہو۔ وہ شروع سے ہی بے فکر، لاپرواہ اور بے نیاز تھی، مگر اب اسے اللہ تعالیٰ سے کچھ مانگنا تھا، اور اس میں کوئی شک نہیں کہ انسان بہت خود غرض ہے۔ وہ ہمیشہ اولے پڑھنے پر ہی اپنے رب کو یاد کرتا ہے، وہ بھی انہیں گنہگاروں میں سے تھی۔ وضو سے فارغ ہوئی، چادر لپیٹی۔ 5 منٹ کے انتظار کے بعد مؤذن بلند آواز غفلت کے ماروں کو جگانے لگا، کامیابی کی طرف بلانے لگا۔ اس نے اذان کا جواب دیا اور نماز کی نیت باندھ لی۔ اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑا ہے۔ 2 سنت اور 2 فرض کے بعد اس نے دونوں ہتھیلیاں دعا کے انداز میں جوڑ دیں۔ اپنے جوڑے ہاتھ جب اس نے کچھ بلند کیے تو پھوٹ پھوٹ کر رو دی۔ اسے محسوس ہوا وہ غفور و رحیم، وہ 2 جہانوں کا مالک، ہمیں پیدا کرنے والا، جیسے اس کی صدا سن رہا ہے، اس کی سسکیاں سن رہا ہے، اور وہ بھی سن رہا تھا جو اس نے کہا نہیں تھا۔ فرشتے کہتے ہیں اگر انسان کو معلوم ہو جائے کہ وہ دوران نماز کس کے روبرو ہے تو کبھی سلام نہ پھیرے۔ اس کی سسکیاں بلند ہوتی گئیں، اسے شرمندگی محسوس ہو رہی تھی۔ اللہ تعالیٰ کی روبرو اپنا مطالبہ پیش کرتے اسے اپنا آپ کمتر حقیر معلوم ہو رہا تھا۔ یا اللہ، اس کے لب کپ کپائے۔ وہ کیسے باوضو ہو کر ایک نامحرم کا تذکرہ اپنی دعا میں کرے۔ اس نے پھر کچھ نہیں مانگا اور روتے بھی اپنی نم آنکھیں اٹھی ہوئی ہتھیلیوں میں چھپا لیں۔ اس کا پورا وجود ہچکولے لے رہا تھا، وہ سسک رہی تھی۔ جب دروازہ کھلنے کی آواز پر اس نے تڑپ کر سر اٹھایا، وہی تھا اس کی دھڑکنوں کا مالک، اس کے دل کا مکین، اس کی بے تابیوں، بے قراریوں کا ذمہ دار۔ اسے لگا اللہ تعالیٰ نے بن کہے بھی اس کی سن لی ہو۔ ٹائیگر؟ وہ پچھلے 2 گھنٹے سے اس کے کمرے کی تلاشی لے رہا تھا۔ کتنے لاکس توڑوائے تھے اس نے، سارا کمرہ الٹ پلٹ کر رکھا تھا۔ حبیب کے کپڑے سارے بیڈ پر بکھرے تھے، بہت ساری فائلز تھیں جو معاذ کے بزنس سے متعلق تھیں۔ وہ الماری کا آخری خانہ کھلوانا چاہ رہا تھا، مگر گارڈ سے اس کا تالا کھل کے ہی نہیں دے رہا تھا۔ ایک لاک نہیں کھل رہا تم سے؟ معاذ دھاڑا۔
سر وہ یہ، گارڈ نے پسینہ صاف کرتے گڑبڑاتی ہوئی کہا۔ منہ بند کرو اور ہاتھ چلاؤ۔ وہ اس کے سر پر پہنچ کر چیخا۔ گارڈ جلدی سے پھر شروع ہو چکا تھا۔ ٹک ٹک، بالآخر تالا کھل گیا۔ ایماز کارخانے پر پولیس کی ریڈ پڑ گئی ہے، بی کوئک۔ میورک شب خوابی کے لباس میں ملبوس تیزی سے اندر آیا۔ واٹ؟ منہاج اژدہا کو 440 وولٹ کا کرنٹ لگا تھا۔ بھلا ایس پی صاحب نے اسے اطلاع کیوں نہیں دی تھی؟ منہاج کو پے در پہ جھٹکے دیے جا رہے تھے۔ گارڈ سے کہو کار نکالے۔ وہ تیزی سے روم سے باہر نکلتے با آواز بلند بولا۔ اس کے جوتے کوریڈور میں ڈک ڈک کی آواز پیدا کر رہے تھے۔ اس کے قدموں کی رفتار تیز تھی۔ آدھے سے زیادہ منشیات تو کارخانے میں پڑی تھیں۔ سب سے بڑا خطرہ ہی یہی تھا۔ وہ دوسری بری خبر کے ملتے ہی نکل گیا تھا۔ ہاں، گارڈز کو باہر نکلنے کا اشارہ کر دیا تھا، مگر اس کے جاتے ہی باوردی گارڈ حبیب کے کمرے میں داخل ہوا اور درج سے برآمد ہونے والی سی ڈیز، یو ایس بیز، پیپرز اور چھوٹے سائز کا لیپ ٹاپ نکال لیا۔ دراز کے اندر چند فائلز ڈال کر اس نے بند کر دیا اور دبے پیر باہر نکل گیا، جہاں اس کا ساتھی اس کا منتظر تھا۔ پازیٹیو سائن ملتے ہی دونوں پرسکون ہو چکے تھے۔ تقریباً 15 منٹ بعد وہ اپنے کارخانے کے سامنے کھڑا تھا۔ آپ بغیر اجازت کے اس طرح کیسے میرے کارخانے کی تلاشی لے سکتے ہیں؟ پولیس نے کارخانے میں تباہی مچا رکھی تھی۔ پولیس حوالداروں نے ہر چیز تہس نہس کر دی تھی۔ ڈبے جا بجا بکھرے پڑے تھے۔ مشینری کو بھی چیک کیا جا رہا تھا۔ واش رومز تک نہ چھوڑے تھے۔ ایماز سخت غصے میں مٹھیاں بھینچے کھڑا تھا اور دل میں ایس پی بلال کی خبر لینے کا تہیہ کر چکا تھا۔ اسے ڈر تھا کہیں حبیب نے کارخانے میں موجود خفیہ تہخانے کا راز فاش نہ کر دیا ہو۔ بقول اس انگریز اجنبی کے، حبیب نے اس کے تمام راز اگل دیے ہیں۔ کارخانہ سیمنٹ کا بنا تھا، کوئی رنگ و روغن نہ تھا اس پر، مگر 4 فلورز پر مشتمل اس بڑے کارخانے کی تلاشی کوئی آسان کام نہ تھا۔ پولیس آفیسرز بڑے دھڑلے سے حکم دیتے کونا کونا گوشہ گوشہ چھان رہے تھے۔ مزید 1 گھنٹہ ایماز نے دل ہتھیلی پر رکھے گزارا تھا۔ اتنے عرصے میں پہلی بار اتنی بری طرح چیکنگ ہوئی تھی کہ منہاج اژدہا کو سب ختم ہوتا محسوس ہو رہا تھا۔ ابھی تو وہ یہ یقین نہیں کر پا رہا تھا کہ حبیب اس کا سعودی دوست ISI کا ایجنٹ ہے اور اس کی پیٹھ میں چھرا گھونپتا رہا ہے۔ پولیس آفیسر کڑکدار لہجے میں معاذرت کرتا سرد آنکھوں سے ایماز کے تاثرات کا جائزہ لیتا چلا گیا۔ اس کے پیچھے ہی سب نکل گئے اور کارخانہ خالی ہو گیا۔ اب وہاں صرف ان کے 2 آدمی، میورک اور ایماز موجود تھے۔ آپ نے اتنی دیر لگا دی، آپ کو پتہ ہے ہماری جان نکل جاتی اگر آپ 1 منٹ بھی اور دیری کرتے تو؟ وہ بے تابی سے اس کے جانب بڑھتی بے قراری سے بولی تھی۔ میجر آس نے ٹھنڈی سانس بھرتے ایک سرسری نظر اس پر ڈالی اور جوگرز اتارنے لگا۔ اس نے کوئی جواب نہیں دیا تھا۔ نیلم کو اس کا یہ رویہ گراں گزرا تھا۔ اس کے ہاتھ میں ایک سیاہ رنگ بیگ تھا جسے تھامے وہ اندر کمرے میں چلا گیا۔ نیلم بھی اس کے پیچھے ہی چل دی۔ آپ ٹھیک تو ہیں؟ ہم آپ کے لیے ہی دعا۔ وہ کوٹ اتار رہا تھا جب نیلم کی آواز پر اس کی بات بیچ میں ہی کاٹتے بولا، شٹ اپ۔ میجر آس نے کوٹ زور سے بیڈ پر پٹخا اور خوصیلے تاثرات لیے اس کی جانب پلٹا۔ نیلم ڈر کر عادتاً 2 قدم پیچھے ہٹی تھی۔ چادر میں لپٹا اس کا وجود آدھے سے زیادہ چھپا ہوا تھا۔ چہرے پر آنسوؤں کے نشان صاف محسوس ہو رہے تھے۔ وہ اسے یہ نہیں کہہ سکا کہ 10 سال بعد کسی نے اس کے لیے دعا مانگی ہے، کسی نے اس کے لیے بے قرار ہو کر رات گزاری ہے، کسی نے اس کے لیے اپنا قیمتی خزانہ آنسو لٹائے ہیں۔ الٹا وہ اس پر غصہ ہو رہا تھا۔ آپ غصہ کیوں ہو رہے ہیں؟ وہ اٹکتے ہوئے معصومیت سے سوال کر رہی تھی۔ انس کمرے کے باہر ہی ٹھہر گیا، پھر پلٹ کر لاؤنج میں پڑے صوفے پر ڈھہ گیا اور سیل نکال کر اپنے دوسرے ساتھیوں سے رابطہ کرنے لگا۔ نیلم، آپ میرا پیچھا چھوڑ کیوں نہیں دیتی؟ کیا چاہتی ہیں آپ مجھ سے؟ جب ہر بات واضح آپ کو بتا چکا ہوں تو کیوں بار بار اپنے آپ کو گراتی ہیں، بے مول کر دیتی ہیں میری نظروں میں؟ وہ بہت حقارت سے کہہ رہا تھا۔ سب کانچ سے اشکوں کی دھاریں بہنے لگیں، جیسے مہتاب پگھل رہا ہو ان آرزوں پر۔ میجر آس، ہمیں وہ آئینہ بنا دیں جس میں صرف آپ کا عکس لہرائے۔ ہمیں اس دریا میں اتار دیں جس کا کنارہ صرف آپ ہوں۔ ہمیں ایسے راستے کا نقشہ کھینچ دیں جو آپ تک آتا ہو۔ ہمیں جادوگری کے وہ گر سکھا دیں جو آپ کو ہم اور ہمیں آپ کر دے۔ ہم آپ کے بغیر نہیں رہ سکتے۔ لوگ کہتے ہیں ایسا، مگر ہم سچ کہہ رہے ہیں۔ وہ بے تابی سے 2 قدم آگے بڑھتے بولی تھی۔ فار گاڈ سیک، یہ ڈائیلاگز میرے ساتھ مت بولا کریں۔ وہ ناگواری سے بولتا اپنا کوٹ ہینگ کرنے لگا۔ ہماری محبت کو اتنی حقارت سے مت دیکھیے، ہمیں تکلیف ہوتی ہے۔ کتنی معصومیت سے بول رہی تھی وہ، اس بات سے انجان کہ وہ اسے تکلیف ہی تو دینا چاہتا تھا۔ میجر آس اس کی بات پر ذرا سا مسکرایا۔ اپنے زخمی لہجے پر نیلم کو اس کی مسکراہٹ نمک کا چھڑکاؤ لگی تھی۔ وہ لمحے بھر میں اپنے اصلی روپ میں واپس آئی تھی۔ اس کی شرٹ کو سینے سے مٹھیوں میں بھینچ لیا۔ ہماری تڑپ کا، ہماری بے قراری کا تماشا دیکھتے ہیں آپ، جیسے مچھیرے ساحل کے کنارے بے آب مچھلی کو زندگی کے لیے ایڑیاں رگڑتے دیکھتے ہیں۔ آپ کے اشاروں پر ناچتے ہیں ہم، جیسے مدارے کی ڈگ ڈگی پر بندر ناچتا ہے۔ اس کی آواز کافی حد تک اونچی ہو چکی تھی۔
आंसू भी तेज़ रफ्तारी से टिप टिप करते थोड़े से लुढ़कते नीचे गिर रहे थे। ना ही मैं कोई मछेरा हूँ और ना ही मदारी। हाँ, अगर आप ख़ुद को मछली या बंदरी समझती हैं तो वो अलग बात है। उसने नीलम की दोनों कलाइयाँ बेदर्दी से जकड़ लीं। उसकी गिरफ्त ढीली पड़ गई तो मेजर आस फासले पर हो गया। टाइगर, दरवाज़ा खुला होने के बावजूद अनस ने दस्तक दी थी। आओ, वो गुस्से से बोला। न जाने अनस क्या सोचता होगा। उस जज्बाती लड़की की वजह से मेजर आस को अपना इमेज ख़राब होता नज़र आ रहा था। वो, अनस ने इशारा दिया। अच्छा, तुम इसे बिठाओ, मैं आ रहा हूँ। मेजर आस ने उसे जाने का कहा। अनस बाहर निकल गया। आप अब बाहर नहीं आएंगे, उसने साकत खड़ी नीलम को हुक्मिया अंदाज में कहा। वो किसी ट्रांस की कैफियत में जलती हुई बेड के किनारे बैठ गई। मेजर आस ने एक नज़र उसके अफसरदा व हसीन चेहरे को देखा और बैग उठाए बाहर निकल गया। एमाज प्लाजा वापस आकर उसने सबसे पहले हबीब को कॉल्स की, मगर कोई जवाब ना पाकर उसे उस अजनबी की बातें दुरुस्त लग रही थीं। मज़ीद तस्दीक हबीब की दराज से निकलने वाली चंद फाइल्स में मंशियात की स्मगलिंग के मुतल्लिक कुछ डिटेल्स देखकर हो गई थी। एसपी बिलाल, तुमने पहला काम मुकम्मल नहीं किया था कि एक और गलती कर बैठे। मैं तुम्हें बख्शने वाला नहीं हूँ। मिनहाज गरजदार आवाज़ में मुकाबिल पर धाड़ा। एसपी बिलाल को अपने सेल फ़ोन का स्पीकर फटता महसूस हुआ था। सर, बिलीव में मेरा लाहौर ट्रांसफ़र हुई अभी एक ही दिन हुआ है। मैं आपको बताने वाला था, लेकिन वो घबराते हुए सफाइयाँ पेश करने लगा। इतनी जल्दी? कुछ दिन पहले तक तो ऐसा कुछ नहीं था। एमाज को उसकी बात हजम ना हुई। सर, उस लड़की की तलाश जारी है, आप फ़िक्र मत करें। जैसे कोई इत्तला मिलेगी मैं आपको बता दूंगा। इस बार एसपी बिलाल का अंदाज मुकम्मल एतमाद लिए हुए था। मुझे वो लड़की तलाश कर दो एसपी। तुम सोच भी नहीं सकते कि मैं तुम्हें इस काम की कितनी उजरत दूंगा। तुम्हारी अगली 7 नस्लें भी बैठ कर खाएंगी तो ख़त्म नहीं होगा। एसपी बिलाल ने उस लड़की की इतनी बड़ी कीमत पर बमुश्किल ख़ुद को किस हैरत भरे इजहार से रोका था। सर, इंशाल्लाह ये काम बहुत जल्द मुकम्मल हो जाएगा। दूसरी जानिब से एमाज ने राब्ता मुनक़ता करते सेल फ़ोन बेड पर उछाल दिया। वो भी फ्रेश होकर निकला था। आज की पूरी रात उसकी भाग दौड़ की ही नज़र हो गई थी और अब उसके हवास मुकम्मल तौर पर फिर उस अप्सरा के हवाले हो चुके थे। बेड ग्राउंड के ऊपर मौजूद लार्ज फ़ोटो देखते उससे अपने ज़िंदा होने और दिल के धड़कने का एहसास शिद्दत से हुआ था। 2-3 दिन हो गए थे उसने ना तो कोई ब्लास्ट का प्लान किया था और ना ही कोई कत्ल किया था, वरना आए रोज़ कोई पुलिस ऑफिसर तो कोई गार्ड या कोई मुखालिफ पार्टी का बंदा उसकी दरिंदगी का निशाना बनता रहता था। वो स्टडी रूम में घुस गया। वही अपनी मनपसंद डायरी उचकते उसने सुनहरी कलम मजबूत हाथों में थाम लिया। वो लिख रहा था अपनी मनपसंद ज़ुबान में अपना मनपसंद जुमला अपनी मनपसंद हस्ती के लिए। मुझे अपने तसव्वुरात से मोहब्बत है, ये मुझे तुम्हारे संग बांध देते हैं। इतने खूबसूरत अल्फाज क्या कोई दहशत गर्द लिख सकता था? वो शख्स दिल की धड़कन महसूस कर सकता था क्या, जो दिलों को निकाल कर रख देता हो? इसमें कोई शक नहीं कि ऊपर वाला जब चाहे जिसके दिल में चाहे नरमी पैदा कर दे। वो चाहे तो पहाड़ रेजा रेजा हो जाए, वो चाहे तो दरिया में रास्ता पैदा हो जाए, वो चाहे तो क्या नहीं हो सकता। मेजराज 3 सीटर सोफ़े के दरमियान में बैठा था। उसके बराबर में उसका एक और साथी भी मौजूद था, जो कुछ वक्त पहले ही हबीब की दराज से निकाली चीज़ें लेकर हाजिर हुआ था। उसकी दूसरी जानिब अनस बैठा था। मेजराज ने स्याह रंग का चमड़े का बैग खोला। तीनों देखने को तैयार थे कि इराक एजेंट ने मिलिट्री हार्डवेयर्स की GPS लोकेशन कैसे हासिल कर ली, मगर बैग के खुलते ही उसमें अखबारात के सिवा कुछ न मिला। रद्दी के टुकड़े और एक कागज़ पर एक तहरीर थी, खेल पर खेल खेला जाता है। मेजराज का चेहरा शिद्दत जज्बात से सुर्खनार हो चुका था। मेजराज ने हबीब का लैपटॉप खोला, वो ऑन ही नहीं हुआ था। ब्लैंक स्क्रीन उनका मुंह चिढ़ा रही थी। मेजराज ने तमाम USBs और CDs अपने लैपटॉप में बार बार लगा कर चेक की, सब खाली थीं, कोई फोल्डर नहीं मिला। बस एक CD में हबीब एजेंट अभय की रिकॉर्डिंग थी। मुझे पता है तुम लोग हम तक पहुंच गए हो और मैं जानता हूं कि किसी न किसी रोज़ तुम ये सब हासिल करने में कामयाब हो जाओगे, इसलिए मैंने फ़ैसला किया है अपने मुल्क के लिए जान देने का। मेरे लिए ये बड़ी एज़ाज़ की बात है। मेरी मौत तुम्हारे कुछ फ़ायदे की नहीं, मगर मेरे मुल्क में बसने वाली आवाम के लिए बहुत फ़ायदेमंद है। उसकी आवाज़ बहुत साफ़ और हर किस्म की घबराहट से आ रही थी। मेजराज, ये CIB के ऑफिसर से रब्ता करें। आई थिंक वो ज़रूर जानते होंगे कि ये सब क्या हो रहा है। उसके साथी ने मशवरे से नवाजा। मेजराज ने मुँह पर हाथ फेरते जैसे अपने तासुरात बेहतर बनाने की नाकाम कोशिश की थी। मेजराज ने अपना सेल फ़ोन उठाया ही था कि उस पर कॉल आने लगी। उसने यस का बटन पुश किया। ये सेल उसे दौरान मिशन अपने साथियों और इदारे से कांटेक्ट करने के लिए दिया गया था, इसलिए किसी रॉन्ग नंबर का सवाल ही पैदा नहीं होता था। यस सर, ओके, वी विल कम, उसने संजीदगी से कहते राब्ता मुनक़ता कर दिया।
تم واپس چلے جاؤ اور پلازا اور فارم ہاؤس میں ہونے والی ایک ایک چیز پر نظر رکھنا. میں اور انس آفس جا رہے ہیں. میجر آس نے حکم دیا اور لیپ ٹاپ اور دوسری ڈیوائسز سمیٹ کر سیاہ بیگ میں ڈالنے لگا. اوکے سر. اس کا ساتھی اٹھا اور ماتھے تک ہاتھ لے جاتے میجر آس کو سیلیوٹ کرتا نکل گیا. ٹائیگر اور انس بھی اس کے جاتے ہی نکل گئے. باہر سے لاک لگاتے انہیں یہ نہیں یاد رہا کہ اندر ایک نازک وجود ان کے اس طرح سے غائب ہونے پر کتنا پریشان ہوگا. حقیقت تو یہ تھی کہ انہیں اس وقت صرف اپنی ذمہ داری اور ملک کا دفاع یاد تھا. انہیں یاد تھا تو صرف یہ کہ وہ اس ملک کے محافظ ہیں اور یہی ان کی اولین ترجیح ہے, ملک کی حفاظت اور بس. بلیک شرٹ اور مسٹرڈ کلر کی جینز پہنے, آنکھوں پر گوگلز لگائے, کوہنیوں کے بازو فولڈ کیے, ایک ہاتھ میں سیاہ رنگ لیپ ٹاپ بیگ تھامے وہ کاغذی کارروائی مکمل کر چکا تھا. سیاہ رنگ کے چمچماتے جوتے جناح انٹرنیشنل ایئرپورٹ کے فرش پر دھمک پیدا کر رہے تھے, اور وہ اب مغرور سا شخص باوقار چال چلتا پیسنجر بورڈنگ برج سے گزر رہا تھا, جس کا مقصد ایئرپورٹ سے ٹرمینل گیٹ سے مسافروں کو جہاز تک پہنچانا تھا. وہ اپنی نشست سنبھال چکا تھا. سیٹ نمبر 13 پر بیٹھا وہ کافی مطمئن تھا. سرشار سا مگر بے نیاز بنا. وہ کسی بھی طرح کا رد عمل یا اپنی خوشی کو اپنی باڈی لینگویج سے ظاہر نہیں کرنا چاہتا تھا. وہ جو ظاہر کر رہا تھا لوگ وہی سمجھ رہے تھے, مگر وہ انجان تھے کہ بظاہر کوئی بزنس مین نظر آنے والا یہ ڈیشنگ پرسنالٹی کا مالک شخص ایک بہروپیہ ہے. جہاز رن وے پر آ گیا. 5:40 کے قریب کا وقت تھا. ملکجا اندھیرا مگر فضا پرسکون تھی. ٹیکسی وے کو ہلکے نیلے رنگ کی روشنیوں سے منور کیا ہوا تھا تاکہ رن وے اور ٹیکسی وے میں تفریق کی جا سکے. رن وے جس کی چوڑائی 250 فٹ اور لمبائی 3000 میٹر سے زائد تھی کے کناروں پر بھی مختلف رنگوں کی لائٹنگ تھی, جو تھریش ہولڈ, ڈیزائنیٹر, ٹچ ڈاؤن زون, سینٹر لائن, ایمنگ پوائنٹ کے مطابق لگائی گئی تھیں, جن سے رن وے پر طے کیا گیا راستہ معلوم کیا جا سکتا تھا. جناح ایئرپورٹ کے رن وے میں 1 گھنٹے میں 15 پروازوں کو ہینڈل کیا جا سکتا تھا, جبکہ ٹیکسی وے پر 12 پروازوں کو. پارکنگ ایریا کی پیمائش 2,66,000 SQM تھی. جہاز رن وے پر تیار کھڑا تھا, آسمان سے باتیں کرنے کو, بلندیوں میں پہنچنے کو, اڑان بھرنے کو, آسمان کے سینے پر منڈلانے کو, ایک دم تیار. 1500 فٹ کا راستہ طے ہو چکا تھا. اب جہاز کی رفتار میں تیزی آنے والی تھی جب اچانک سے جہاز رک گیا. یہ پرواز کچھ خرابی کی بنا پر 1 گھنٹے کی تاخیر سے اڑان بھرے گی. کراچی میں موجود ISI کے آفس میں ایک میٹنگ جاری تھی, جس میں DIG SP بلال, CIB کے آفیسرز اور میجر آس کے مشن میں شامل 2 ایجنٹس, ISI کے ڈائریکٹر جنرل اور اس کے علاوہ آرمی آفیسرز بھی شامل تھے. حرب کا سیل فون ہماری جب تحویل میں آ گیا تھا, را کو تبھی خبر ہو گئی تھی کہ ہم جان گئے ہیں کہ را کا ایجنٹ ابھے ایجنٹ آکاش سے ملاقات کو آ رہا ہے, اور اس ملاقات میں آکاش ابھے کو وہ سارے راز فراہم کر دے گا جو اس نے 6 سال سے ISI میں داخل ہو کر حاصل کیے تھے. تبھی انہوں نے پلان چینج کر لیا. ایجنٹ آکاش نے ابھے سے پہلے ایک اور بندے سے بھی ملاقات کی تھی شام کے وقت, اور وہ تھا ایجنٹ ارجن, جس کے پاس اب وہ سیاہ بیگ ہے. ہمارے ملک کا قیمتی خزانہ ہے وہ. CIB کے ایجنٹس کو پتہ چل گیا تھا کہ بابر حمید نامی شخص دراصل را کا ایجنٹ آکاش ہے. تبھی سے اس کی ہر کارروائی پر نظر رکھی جانے لگی, اور اب CIB کی رپورٹ کے مطابق آکاش کا سیل جس میں موجود فائلز کو ہیکرز نے ڈیکرپٹ کر لیا ہے ان کے قبضے میں آ چکا ہے. کرپٹوگرافی میں ڈیٹا کو ایک کی کے ذریعے انکرپٹ یا ڈیکرپٹ کیا جاتا ہے, اور یہ کی صرف سینڈر اور ریسیور کو ہی معلوم ہوتی ہے, اور کوئی اس پیغام کو نہیں پڑھ سکتا. اور اس میں موجود میسج کے متعلق ایجنٹ ارجن تقریباً 1 گھنٹے بعد PIA پاکستان انٹرنیشنل ایئر لائنز کی پرواز سے دبئی پہنچ جائے گا, اور اس کے بعد بھارت. وقت بہت کم ہے میجر آس. میٹنگ کے بقیہ حصے میں میجر آس کا کوئی کام نہیں تھا, اسے اس کا کام بتا دیا گیا تھا. وہ کھڑا ہو چکا تھا, اس کے ساتھ 2 CIB کے ایجنٹ بھی نکل گئے تھے اور انس بھی. اس کے جانے کے بعد اصل میٹنگ شروع ہوئی تھی. انٹیلیجنس بیورو کے 2 انٹرنل اور ایکسٹرنل ونگ ہیں. انٹرنل ونگ کے نام سے ہی پتہ لگتا ہے کہ یہ اندرونی معاملات کو دیکھتا ہے, جبکہ ایکسٹرنل ونگ کا کام بیرونی معاملات میں ملکی مفادات کی حفاظت کرنا ہے. انٹیلیجنس بیورو کا ایک شعبہ کاؤنٹر انٹیلیجنس بیورو بھی ہے, جس کا مقصد اپنی ہی انٹیلیجنس کے معاملات پر نظر رکھنا ہوتا ہے, تاکہ خفیہ سروس کے اہم ترین ادارے پر ایک چیک اینڈ بیلنس رہے اور کوئی ملک دشمن یا دوسری غیر ملکی ایجنسیاں حساس راز چوری کرنے میں کامیاب نہ ہو سکے. بیرون ملک سے روز سینکڑوں کی تعداد میں لوگ ہوائی جہازوں یا بحری راستوں سے پاکستان آتے ہیں, کوئی سعودیہ سے تو کوئی بھارت, دبئی یا امریکہ سے. انٹیلیجنس بیورو کا یہ فریضہ ہے کہ وہ ان کی جاسوسی کرے, اور جو مشکوک نظر آئے اس کے متعلق رپورٹ تیار کی جائے.
اسی لیے جیسی ایجنٹ آکاش کی سرگرمیاں مشکوک نظر آنے لگیں اس کی جاسوسی شروع کر دی گئی۔ یہ حساس ادارے ہوتے ہی ایسے ہیں جہاں جاسوسی کرنے والوں کی بھی جاسوسی کی جاتی ہے، اور پھر جب یہ معلوم ہوا کہ ایجنٹ آکاش دراصل ISI یعنی پاکستان کی ایک خفیہ ایجنسی کا کارکن ہے تو معاملہ اور الجھ گیا اور مزید تحقیقات کی گئیں اور بات سامنے آ گئی۔ سفید بے داغ شرٹ اور براؤن ٹائٹ جینز اس کے سونے کی مانند دمکتی رنگت پر بہت جچ رہی تھی۔ سنجیدہ چہرہ، تیز رفتاری کے باعث کشادہ پیشانی پر ننھے ننھے موتی چمک رہے تھے۔ وہ ڈیکرپٹڈ میسج پڑھتے آیا تھا اور اس میں اسے اپنے کام کا پورے راستے نقطہ مل چکا تھا۔ ہر خفیہ ایجنسی کا جاسوس ایک چہرے میں 100 روپ لیے ہوتا ہے، اسے پہچاننا کئی بار ناممکنات میں سے ہوتا ہے۔ ایجنٹ ارجن جس حلیے میں ایجنٹ آکاش سے ملنے آیا تھا وہ مختلف تھا، اور اب کی بار جانے وہ کون سے روپ میں ہوگا۔ 82057 کوڈ نمبر جو پیغام کے آخر میں لکھا تھا، یہ 5 حرف کا کوڈ میجر آس کے لیے کیا تھا اس کا اندازہ پوری دنیا میں صرف وہی لگا سکتا تھا۔ 82057 ویئر آر یو؟ PBB سے گزرتے میجر آس نے یہ پیغام ٹائپ کیا تھا۔ چند مسافر اس خوبرو نوجوان کی جانب متوجہ ہو چکے تھے جو اب تیزی سے بھاگ رہا تھا۔ اس کے قدموں سے دھپ دھپ کی آواز پیدا ہو رہی تھی۔ اس کے تمام ساتھی ٹیکسی وے پر مختلف روپ دھارے کھڑے تھے، کوئی مسافر تھا تو کوئی وہاں کا ورکر۔ اگر ایجنٹ ارجن کو فرار ہونا تھا تو سب سے پہلے ٹیکسی وے پر آنا تھا، جہاں اس کی سوچ کے برعکس جال بچھا تھا۔ وہ پارکنگ ایریا میں تھا جہاں مختلف وردیوں میں پائلٹس، ورکرز، ٹیکسی ڈرائیورز، انجینئرز اپنے اپنے کاموں میں مصروف تھے۔ ٹیکسی مسافروں کو لے جانے کے لیے تیار تھی۔ میجر آس بھی اسی میں سوار ہو گیا۔ اس نے سیل فون چیک کیا جس پر ایجنٹ ارجن نے اپنی کرنٹ لوکیشن سینڈ کی تھی، ساتھ میں سیٹ نمبر بھی تحریر تھا۔ جہاز میں ایسی کیا خرابی ہو گئی ہے کہ 1 گھنٹہ ہونے کو آیا اور یہ پرواز کرنے کا نام ہی نہیں لے رہا؟ ارجنٹ ایجنٹ کو پریشانی نے گھیر لیا تھا۔ آکاش کو رپلائی کر چکا تھا، اب وہ اس کی جانب سے کسی قسم کے سیکیورٹی انتظام یا نئے حکم کا انتظار کر رہا تھا۔ اسے کچھ گڑبڑ کا احساس ہو رہا تھا۔ ایجنٹ آکاش مختلف نمبر سے رابطے رکھتا تھا، اس لیے وہ شش و پنج میں گرا تھا۔ پھر اس کے دماغ نے تیزی سے کام کیا۔ اس نے اپنے آگے والے مسافر کو دیکھا، اس کی آنکھیں چمک پڑیں۔ مطلوبہ طیارے پر سیڑھیاں پہلے سے لگی تھیں۔ میجر آس سیدھا جا کے جہاز کی سیٹ نمبر 13 کے پاس کھڑا ہو گیا، جس پر ہلکے آسمانی رنگ کے لباس میں ملبوس ایک نوجوان نیم دراز انداز میں بیٹھا تھا۔ ایجنٹ ارجن، تم دبئی نہیں جا سکتے۔ وہ لوڈڈ ریوالور اور اس کی پیشانی پر ٹکائے بولا۔ کوئی مسافر اپنی جگہ سے نہیں ہلے گا۔ 4-5 نوجوان بندوقیں تانے جانے کہاں سے برآمد ہوئے تھے کہ ہر مسافر دنگ رہ گیا۔ ان سب کے چہرے پریشان تھے۔ آنے والے 5 نوجوانوں میں سے 2 نے عام لباس کے اوپر نارنجی رنگ کی جیکٹس پہنی تھیں جو کہ پارکنگ ایریا کے عملے نے پہن رکھی ہوتی ہیں۔ باقی 3 ویل ڈریس تھے۔ میں جس مسافر کو میجر آس ایجنٹ ارجن سمجھا تھا وہ گھبراتے ہوئے کچھ کہنے کی کوشش میں ہلکان ہو رہا تھا۔ اس کی نیند بھگ سے اڑ گئی تھی۔ وہ صحیح معنوں میں ہوش میں آ چکا تھا۔ سامنے کھڑے ایک کرخت تاثرات والے دلکش چہرے کو اس نے بے بسی سے دیکھا۔ ایجنٹ ارجن اگلی نشست پر اطمینان سے بیٹھا دل ہی دل میں اپنی قابلیت کو سراہ رہا تھا، جب اچانک اسے اپنی گردن کے پچھلے حصے پر چبھن کا احساس ہوا۔ پھر اس کے کانوں نے وہ سنا جس کی اسے امید نہ تھی۔ کم آن ایجنٹ ارجن، تم کیا سمجھے تھے؟ سیٹ بدلنے سے انسان بدل جاتا ہے۔ سرد آواز، بھاری لہجہ۔ ایجنٹ ارجن کا سانس اٹک گیا تھا، اس پر کپ کپی طاری ہو گئی۔ سامنے سے 2 پولیس آفیسر آ رہے تھے۔ چند منٹ بعد ہتھکڑیاں اس کی کلائیوں میں تھیں۔ گیم چینجر۔ اس کی آنکھ کب لگی تھی اسے پتہ بھی نہ چلا، کب وہ غنودگی میں گئی اور کب وہ سب گھر سے گئے۔ ٹائیگر، ٹائیگر! پورے گھر میں اسے آہستگی سے آوازیں دے رہی تھی۔ دبے دبے پیر کچن میں، واش رومز میں دیکھا، وہ اور انس دونوں غائب تھے۔ اس نے گہری سانس لیتے خود کو ریلیکس کرنا چاہا۔ اس نے چاہا اس کا دماغ سمجھ جائے کہ وہ ان کے لیے ضروری یا اہم نہیں ہے۔ وہ بس یہاں اسے پھینک کر اپنے اپنے کاموں میں لگے ہیں، یہاں تک کہ اسے اپنے پاس رکھنا بھی ان کی مجبوری تھی، ورنہ انہوں نے کوئی مسافر خانہ نہیں کھول رکھا تھا۔ وہ کیوں میجر آس سے امیدیں لگائے بیٹھی تھی، اور کب تک وہ اس کے طنز کے تیر سہے گی؟ وہ یہاں کیوں رکی ہے؟ اگر میجر آس کو اس کی کوئی پرواہ نہیں تھی، اس کے دل کی فکر نہیں تھی، تو وہ کیوں اس کے مشن کی خاطر اپنے گھر والوں سے دور رہتی؟ وہ کیوں اپنے دل میں قابو کیے اپنے گھر والوں کو، اپنے بابا کو اور آپی کو بھلائے بیٹھی تھی؟ اب وہ اس کی ایک نہیں سنے گی، چلی جائے گی۔ اس سے دور رہے گی تو شاید اسے بھول جائے گی، شاید پھر اس کے قرب کی تمنا فنا ہو جائے گی، شاید محبت کی اڑتی اڑتی چنگاری ساحل کی گہرائی میں اتر جائے گی، شاید زرد موسم میں بہار کی امنگ آ جائے، شاید اس بے رحم صنم کو رحم آ جائے۔ وہ صوفے پر ہارے ہوئے جواری کی طرح بیٹھی تھی۔ اس کی آنکھیں سوج سوج کر سرخ ہو چکی تھیں، لال لال ڈورے ان میں تیر رہے تھے۔ ہر انسان کا مزاج، اس کی شخصیت، اس کا رنگ و روپ، اس کی سوچ سب منفرد ہوتا ہے دوسرے سے۔ ایک لفظ ہوتا ہے جذباتی،
مگر وہ لفظ جذباتی کی عملی تفسیر تھی۔ وہ ان لوگوں میں سے تھی جو صبر کے سواد سے بھی واقف نہیں ہوتے، جن کے اندر خواہش انگڑائی لے لے تو اندر کی ایک ایک نس پھل کھانے لگتی ہے، جلنے لگتی ہے، پھر یہ آتش ان کے سینے کی جانب بڑھتی ہے، دل کا رخ کرتی ہے، اور جب کوئی چیز جل رہی ہو، دھواں اٹھ رہا ہو، تو اس کا صرف ایک ہی حل ہوتا ہے، آب، پانی۔ آتش کو آپ ہی ٹھنڈا کر سکتا ہے، اسی طرح عشق کی آگ پر صنم کی توجہ ہی پھوار بن کر برس سکتی ہے۔ نیلم ابرار کو بھی اسی پھوار، اسی برسات کی چاہ تھی، اور اس چاہ میں وہ پریوں سے حسن کی ملکہ، وہ اپسرا کتنی بے مول ہو گئی تھی، وہ جان نہیں سکی تھی، اور اب تو جیسے لگتا تھا کہ یہ آگ اور تیزی سے بھڑک رہی ہے، جلے جا رہی ہے، جلے جا رہی ہے۔ تجھے ناز ہے، تو حسین ہے، تیرے گلستان کی مثال کیا، مجھے فخر ہے، میں عشق ہوں، جلا نہ دوں تو کمال کیا۔ اس نے صوفے کی پشت سے ٹیک لگا رکھی تھی جب دروازہ کھلنے کی آواز آئی۔ وہ تب بھی ایسی ہی بے حس بنی پڑی رہی، وہ جانتی تھی آنے والا کون ہے۔ نیلم ابرار اب میجر آز کی خوشبو پہچاننے لگی تھی، جس کے روپ بڑے بڑے جاسوس، یہاں تک کہ احماس جیسا شاطر بندہ نہیں پہچان سکا تھا، وہ پہچان گئی تھی۔ وہ سمجھتا تھا وہ اسے اس کی آواز سے پہچان پائی تھی، مگر وہ کیسے جانتا کہ وہ تو اسے محبت کی عطا کردہ حس سے پہچان گئی تھی۔ وہ اسے اس کی خوشبو سے، اس کے انداز سے پہچانتی تھی۔ وہ کم عقل تھی، اس کی نظر میں بے وقوف اور جذباتی تھی، اب تو اس فہرست میں بے باکی بھی شامل ہو گئی تھی۔ مگر نیلم ابرار کے لیے وہ کیا تھا، شاید وہ کبھی نہیں جان سکتا تھا۔ اگر وہ جان لیتا تو، یا اگر وہ کبھی جان گیا تب، اگر وہ محسوس کر گیا اس کی محبت کو، دیوانگی کو، عشق کو، تب کیا ہوگا؟ وہ اسے دیکھ رہا تھا، وہ جان گئی تھی، مگر چشمے تر کھلنے کو تیار نہ تھیں، پلکیں رکوع نہیں کرنا چاہتی تھیں۔ اس شخص کے سامنے تو کم از کم ابھی وہ نہیں اٹھنا چاہتی تھی۔ اس کے کٹاؤ والے سرخی مائل ہونٹ اد کھلے تھے۔ میجراس نے اس کی ٹوٹی پھوٹی ذات کو سمیٹنا تو درکنار، ایک کے بعد دوسری نظر ڈالنا گوارا نہیں کیا تھا۔ اس کے پیچھے یہ ایجنٹ انس کے اندر آنے اور دروازہ بند کرنے کی آواز آئی تو وہ کمرے میں چلا گیا۔ انس بھی اس کے پیچھے ہی چل پڑا، اس نے نیلم کو نہیں دیکھا تھا۔ میجراس نے تیزی سے الماری سے لیپ ٹاپ نکالا اور بیڈ کے کنارے ٹکتے اسے آن کرنے لگا۔ انس بھی اس کے برابر ہی بیٹھ گیا۔ ایجنٹ کاشی اور شعیب سے رابطہ ہوئے انہیں کافی وقت ہو گیا تھا۔ آج دونوں نے پیغامات اور آگے کا لائے عمل بھیجنا تھا۔ ابھی وہ بھیجے جانے والا پیغام کھول بھی نہ پایا تھا کہ نیلم اندر داخل ہوئی۔ اسی کے لباس میں ملبوس، بکھرے شہد رنگ بالوں میں وہ دکھ و غم کی عکاسی کر رہی تھی۔ نماز والی چادر غائب تھی، مگر بکھرے بال اور ڈھیلا لباس اس کا پردہ رکھے ہوئے تھے۔ ہمیں گھر جانا ہے، ہر جذبات سے آری آواز تھی اس کی۔ وہ میجراس کو دیکھ رہی تھی جو لیپ ٹاپ پر نظریں جمائے ہوئے تھا۔ اس آواز پر میجراس نے سر اٹھایا۔ انس نے ایک نظر اس پر ڈالنے کے بعد میجراس کے بھینچے لب دیکھے اور خاموشی سے باہر نکل گیا۔ میجراس نے کوئی بھی جواب دیے بغیر سیاہ رنگت و ذہانت سے چمکتی آنکھیں دوبارہ لیپ ٹاپ کی اسکرین پر مرکوز کر دیں۔ نیلم کو ایک لمحہ لگا تھا لہجہ بدلنے میں۔ آپ کو سنائی نہیں دے رہا؟ ہمیں گھر جانا ہے۔ وہ اپنی پوری قوت لگا کر چیخی تھی، ساتھ ہی آگے بڑھ کر لیپ ٹاپ کی اسکرین بند کر دی۔ ٹھک کی آواز پیدا ہوئی تھی۔ ٹائیگر نے ناگواری سے اسے دیکھا جو شعلہ جوالا بنی کھڑی تھی۔ گھر جانے کہ اس درندے کے پاس جانا ہے؟ اس نے بھی ہر لحاظ بلائے طاق رکھے پوچھا۔ قہر برساتی نظریں نیلم ابرار کے سرخ ہوتے چہرے پر جمی تھیں۔ اگر وہاں جانا ہی ہوتا تو اتنے دن یہاں آپ جیسے پتھر کے ساتھ سر نہ پھوڑ رہے ہوتے۔ شدت جذبات سے اس کا گلا رند گیا تھا، وہ شکوہ کر رہی تھی، مگر مقابل پر کوئی اثر نہ ہوا، نہ گلوگیر آواز کا، نہ ہی گلابی آرزوں پر بہتے شفاف موتیوں کا۔ میں نے کہا تھا سر پھوڑنے کو، اس نے بھی گویا بھگو کر تیر مارنے کا قصد کر رکھا تھا۔ ہم آپ سے محبت کرتے ہیں، وہ ٹوٹے ٹوٹے لہجے میں بولی۔ وہ اس کے سامنے پھر کاسا لے کر کھڑی ہو گئی۔ ہاتھ میں کاسا، کلائی میں کڑا سجتا ہے، در بڑا ہو تو سوالی بھی کھڑا سجتا ہے۔ میں تیرے کنجے تغافل سے نکلتی کیسے، میرا سامان اسی کونے میں بڑا سجتا ہے۔ دل پہ سامان زمانہ کبھی رکھا ہی نہیں، اس گھڑونچی پر محبت کا گھڑا سجتا ہے۔ یہ الگ بات، وہ دیوار میں خود ہوں، لیکن عشق دیوار گرانے پر اڑا سجتا ہے۔ یہ صفحہ دل زگاں ہے، تجھے احساس رہے، تو یہاں صرف میرے ساتھ کھڑا سجتا ہے۔ جس چیز کا عہد وہ ابھی کچھ وقت پہلے خود سے کر کے ہٹی تھی کہ اس کے سامنے نہیں روئے گی، نہ گڑ گڑائے گی، چلی جائے گی، اس کی پرواہ نہیں کرے گی، وہ اب پھر اس کے سامنے محبت کا کشکول لیے چند سکوں کی منتظر تھی۔ لوگ محبت میں، عشق میں بھی خودداری نہیں بھولتے، انہیں جب محبت بھیک میں ملنے لگے تو ٹھکرا دیتے ہیں، اور وہ تو خود اس کے سامنے سوالی بن جاتی تھی۔ وہ بار بار دھتکارتا تھا اور وہ بار بار در کھٹکھٹاتی تھی، اور وہ اس کی اسی حرکت سے عاجز آ جاتا تھا۔ میں نے کہا تھا محبت کرنے کو،
وہی طنزیہ لہجہ، مگر اس بار حقارت بھی صاف نمایاں تھی۔ اس کا بس نہیں چل رہا تھا کہ سامنے کھڑی لڑکی کو سنگسار کر کے رکھتے، جس سے اپنی عزت نفس کی رتی برابر پرواہ نہیں تھی۔ کم از کم ان حرکتوں سے وہ میجر آس کا دل نہیں جیت سکتی تھی۔ آخر وہ مان کیوں نہیں لیتی تھی کہ وہ اسے تسخیر نہیں کر سکتی؟ بالکل صحیح کہا آپ نے، آنسو ٹپ ٹپ گر رہے تھے جیسے ہموار سطح پر بارش کی بوندیں گرتی ہیں۔ وہ ہکلائی تھی، شاید الفاظ درد کا سینہ چیرنے میں دقت محسوس کرنے لگے تھے۔ آپ نے تو نہیں کہا تھا ہمیں محبت کرنے کو، ہم مانتے ہیں، آپ نے نہیں کہا تھا، مگر آج ایک بات آپ کو بھی ماننی پڑے گی۔ اس نے اپنے نازک ہاتھ سے گلابی آرزوں پر بہتے سیال کو رگڑ کر صاف کیا۔ ہم نے محبت کو نہیں چنا تھا، محبت نے ہمیں چنا تھا، اور ہماری بدقسمتی تو دیکھیے، ہم نے ابتدائی عشق کا آغاز بھی انتہائی عشق سے کر ڈالا۔ یار پر سب وار دینا عشق ہے، آپ ہمیں کاٹ ڈالیں، جلا ڈالیں، مار ڈالیں، آپ کو حق ہے، ہم اف نہیں کریں گے۔ جس لمحے ان لبوں سے حرف شکایت ادا ہوا، اگلے حرف کی مہلت نہیں مانگے گی یہ زندگی۔ درد سے چور لہجہ، سحر انگیز آواز، کوئی اس سے دامن چھڑا سکتا تھا تو وہ شاید اس پوری دنیا میں میجر آس عالم ہی تھا۔ اتنی محبت کرتی ہو تو چند دن اور رک جاؤ، ایس پی بلال کے مطابق 2 دن میں وہ یہ رپورٹ دے دے گا کہ تم وہاں سے فرار ہونے کے بعد روڈ ایکسیڈنٹ میں ماری گئی ہو، پھر تم ہر خطرے سے آزاد ہو جاؤ گی۔ وہ اطلاع دے رہا تھا اسے پروفیشنل لہجے میں۔ کیا اس کا دل ایک بار بھی نہ کانپا نیلم ابرار کو مردہ کہتے ہوئے؟ اس کے دل میں سوئی چبھی تھی، چبھن کا احساس بہت زیادہ تھا، نمکین پانی کی دھاریں اور تیزی سے بہنے لگیں۔ ہم مر جائیں گے تو آپ کو کوئی فرق نہیں پڑے گا؟ میجر آس نے دوبارہ لیپ ٹاپ کے ساتھ مصروف ہو گیا جب نیلم نے افسردہ آواز میں سوال کیا۔ فار گاڈ سیک لیو می الون، وہ دانت پیس کر بولا۔ ٹھیک ہے، چلے جاتے ہیں، جب آپ ہمیں یاد کریں گے نا تب ہم بھی واپس نہیں آئیں گے۔ اس نے آنسو پہنچتے نہ روٹھے انداز میں جواب دیا جیسے کوئی بچہ لڑائی ہونے پر بولتا ہے۔ آپ کی نوازش ہوگی، وہ چڑھ کر بولا تو نیلم مزید ایک لمحہ بھی رکے بغیر کمرے سے نکل گئی۔ سراپا عشق ہوں میں، اب بکھر جاؤں تو بہتر ہے، جدھر جاتے ہیں یہ بادل ادھر جاؤں تو بہتر ہے، ٹھہر جاؤں یہ دل کہتا ہے تیرے شہر میں کچھ دن، مگر حالات کہتے ہیں کہ گھر جاؤں تو بہتر ہے۔ دلوں میں فرق آئیں گے، تعلق ٹوٹ جائیں گے، جو دیکھا جو سنا اس سے منکر ہو جاؤں تو بہتر ہے۔ یہاں ہے کون میرا جو مجھے سمجھے گا فراز، میں کوشش کر کے خود ہی سنور جاؤں تو بہتر ہے۔ بڑے سے ڈرائنگ روم میں آج بھی ہمیشہ کی طرح پرتکلف ناشتے کے لوازمات میز پر سجے تھے۔ سورج پورے پرتپاک انداز میں آسمان کے سینے میں اکڑا بیٹھا تھا، اس کی شعائیں تندھی سے نکلتی سنہری زمین کو منور کر رہی تھیں۔ 11 بجے کے وقت بھی دوپہر کا سا سامان تھا۔ حبیب کی اصلیت کھلنے کے بعد منہاج الزحاق کے لیے آنکھ لگانا ناممکنات میں سے تھا۔ وہ چینی کی پلیٹ میں رکھے آملیٹ کو کانٹے کی مدد سے بس کاٹ رہا تھا، سوچے کہیں دور نکل گئی تھیں۔ کھانا آج بھی وہ سادہ کھاتا تھا، ناشتے میں چیز آملیٹ اس کا پسندیدہ ترین تھا۔ اگر حبیب ISI کا بندہ تھا تو اس کا مطلب شاکر بھی ISI کا ہی ایجنٹ ہے، مگر نہ ہی شاکر سے اس کا رابطہ تھا، نہ ہی حبیب کل سے احماز پلازا واپس آیا تھا۔ میورک ناشتے سے مکمل انصاف کرنے میں مصروف تھا۔ فروٹس اور جوس ان 2 چیزوں کا وہ کثرت سے استعمال کرتا تھا، تبھی بڑھتی عمر کے باوجود وہ چست و توانا تھا۔ سر 2 گارڈز آپ کے لیے ایک اطلاع لے کر آئے ہیں، بہت ضروری ہے، کہتے ہیں آپ سے بات کر کے ہی جائیں گے۔ اس کے خاص ملازم نے کھانے کی میز کے کنارے کھڑے ہوتے کہا۔ سفید رنگ کی وردی میں ملبوس نوکر کو احماز نے ہاتھ کا اشارہ کیا تو وہ فوراً کھسک گیا۔ اسی طرح کا نوکر جو میورک کے پاس کھڑا تھا وہ بھی چلا گیا۔ کیا بات کرنی ہے انہیں؟ منہاج نے پہلا لقمہ منہ میں ڈالتے سنجیدگی سے پوچھا۔ سر کہہ رہے ہیں کسی لڑکی کے متعلق اطلاع دینی ہے۔ وہ تابیداری سے سر جھکائے ہاتھ باندھے کھڑا تھا۔ منہاج کا چلتا منہ پل بھر کو رک گیا تھا، پھر اس نے پانی کا گلاس چڑھاتے نوالا چبائے بغیر ہی نکل لیا اور نیپکن سے ہاتھ صاف کرتا کرسی کھسکا کر کھڑا ہو گیا۔ اس کا رخ اب ڈرائنگ روم کی جانب تھا۔ احماز نے کبھی کسی گارڈ سے تفصیلی بات نہیں کی تھی، اسے ان کے چہرے بھی کم ہی یاد رہتے تھے۔ گارڈز بدلتے رہتے تھے، مرتے رہتے تھے، کبھی اس کے ہاتھوں، کبھی مخالف پارٹی کے ہاتھوں۔ وہ ڈرائنگ روم میں داخل ہوا جہاں گارڈ کی وردی میں ملبوس 2 افراد پریشان سے کھڑے تھے۔ احماز آگے بڑھا اور اپنی مخصوص نشست سنبھال لی، ہمیشہ کی طرح چوڑے ہو کر ٹانگ پر ٹانگ جماتے بیٹھا تھا۔ بولو، مختصراً بولتے اس نے اجازت دی۔ دونوں گارڈز نے ایک دوسرے کو دیکھا اور پھر ایک کچھ جھکتے ہوئے سر کو مزید جھکاتے ہوئے بولا، سر جو لڑکی غلطی سے ہماری کار میں سوار ہو گئی تھی وہ… اس کے بعد وہ اٹک گیا یا دانستہ رک گیا تھا۔ وہ کیا؟ منہاج مضطرب سا دھاڑا۔ سر اس لڑکی کو ہم نے ایگل کے ساتھ دیکھا ہے، دوسرا گارڈ جلدی سے بولا۔ کیا بکواس کر رہے ہو؟ زخمی شیر کی سی دھاڑ تھی اس کی۔
وہ اپنی نشست چھوڑ کر کھڑا ہو چکا تھا۔ ایگل اس کی ناک کے نیچے اس کی محبت کو بھگا لے گیا تھا اور اسے پتہ ہی نہ چلا تھا۔ وہ بے وقوف بن گیا۔ منہاج الضحاک کو بے وقوف بنا دیا اس نے۔ اس کے پورے جسم میں شرارے دوڑ گئے تھے، اس کے تن بدن میں آگ لگ گئی۔ اس وقت اگر ایگل اس کے سامنے ہوتا تو وہ 1 منٹ کی بھی تاخیر کے بنا اس کے سینے سے دل نکال لیتا۔ سر ہم سچ کہہ رہے ہیں، بہت پیچھا کیا ان کا، مگر وہ بائک پر تھے اور ہم گاڑی میں، تبھی ٹریفک میں پھنس گئے اور وہ لوگ نکل گئے، گارڈ نے شرمندہ ہوتے ہوئے کہا۔ منہاج نے زیر لب 2-3 گالیوں سے اسے نوازنے کے بعد صوفے کے پاس پڑی شیشے کی میز سے سراہی اٹھا کر اسے دے ماری۔ خون کا لاوا ابل کر اس کے ماتھے سے بہنے لگا۔ اس کا پورا منہ اس لال رنگ کے مادے سے سج گیا تھا۔ اس کے ساتھ کھڑا گارڈ کپ کپانے لگا۔ احماس کی دہشت اتنی تھی کہ وہ بڑھ کر اپنے ساتھی کا خون بھی نہ صاف کر سکا۔ اس کا ساتھی لہرا کر زمین بوس ہوا تھا اور منہاج اسے ایک ٹھوکر رسید کرتا ڈرائنگ روم سے نکل گیا۔ وہ تیزی سے چلتا اپنے کوٹ کا بٹن لگاتا لفٹ کی جانب بڑھ رہا تھا جب پیچھے سے اس کا خاص ملازم بھاگتا ہوا آیا۔ سر یہ مین گیٹ کے پاس پڑا ملا ہے، اس پر آپ کا نام لکھا ہے، اس نے خاکی رنگ کا لفافہ اس کے سامنے کرتے کہا۔ احماس نے سرخ ہوتی نگاہوں سے اس کو گھورا اور جھپٹنے کے انداز میں لفافہ تھام لیا۔ اس نے محسوس کیا لفافے میں کوئی تصویر یا فائل ہے۔ اس نے لفافہ چاک کرنے کی بجائے اس کاغذی لفافے کو آگے سے پھاڑ دیا۔ اندر الٹی تصویر پڑی تھی جس کی بیک پر ایم آز لوزر تحریر تھا۔ ان چند الفاظ نے اس کی حالت بگاڑ کر رکھ دی۔ غصے کی شدت سے اس کے دماغ کی رگ پھڑپھڑانے لگی تھی اور رہی کسر تصویر کے پلٹنے اور اس میں موجود ہستیوں کے چہروں نے نکال دی تھی۔ اس نے دانتوں پر دانت اس انداز میں جما رکھے تھے کہ جبڑوں میں موجود باریک باریک نیلی نسیں ابھر پڑی تھیں۔ انس ناشتے کی ٹرے اٹھائے کمرے میں داخل ہوا۔ نیلم شاید گھنٹہ پہلے ہی غسل لے کر نکلی تھی۔ اس نے اپنا وہی عید والا لباس زیبتن کر رکھا تھا۔ ہلکے نم بال شانوں کے اطراف میں بکھرے تھے۔ وہ ٹانگیں دراز کیے بیڈ گراؤنڈ سے ٹیک لگائے بیٹھی تھی۔ اس کے بال اتنے دراز تھے کہ وہ اس کی کمر سے لٹکتے بیڈ پر بھی بکھرے پڑے تھے۔ نیٹ کا دوپٹہ دونوں شانوں پر ترتیب دے رکھا تھا۔ نیلم ناشتہ کر لیں، اس نے ٹرے میز پر رکھتے اسے مخاطب کیا، مگر جواب ندارت۔ نیلم، انس نے پھر پکارا۔ میجر آس نے اسے بھیجا تھا۔ نہیں کھانا، ہمیں لے جائیں اسے۔ وہ سیدھی ہوتی گلا پھاڑ کر چلائی تھی۔ انگلی سے ٹیبل پر پڑی ٹرے کی جانب اشارہ کیا۔ انس حیران سا اس کی بدتمیزی برداشت کرنے لگا۔ سنائی نہیں دے رہا آپ کو؟ وہ پھر اپنی پوری قوت لگا کر چیخی تو انس کو اس کا دماغی توازن بگڑا محسوس ہوا۔ کیا ہوا؟ میجر آس جلدی سے کمرے میں داخل ہوا جہاں بیڈ پر بیٹھی لڑکی غیظ و غضب کی تصویر بنی ہوئی تھی، جبکہ کچھ فاصلے پر پڑی میز کے پاس کھڑا انس حیران سا تھا۔ نیلم ابرار مر گیا اور کچھ نہیں ہوا؟ وہ سابقہ انداز میں ہی چلائی تھی۔ انس غصہ ضبط کرتا باہر نکل گیا۔ پاگل، وہ زیر لب بڑبڑایا۔ میجر آس نے رحم بھری نظروں سے روتی ہوئی لڑکی کو دیکھا۔ وہ ٹرے لے کر اس کے پاس بیڈ پر رکھتے کافی فاصلے پر بیٹھ گیا۔ نیلم، اس نے اتنی نرمی سے اس کا نام لیا کہ نیلم ابرار کو آج سے پہلے کبھی اپنا نام اتنا پیارا نہ لگا ہوگا۔ نیلم، آپ نے اتنی مدد کی ہے میری، تھوڑا سا صبر اور کر لیں۔ وہ کتنا میٹھا بول رہا تھا۔ نیلم کو اپنے کانوں پر یقین نہیں آیا۔ اس سے لگا وہ خواب دیکھ رہی ہے۔ یہ آواز میجر آس کی نہیں ہو سکتی۔ اس نے اپنے مقابل بیٹھے میجر آس کو دیکھا اور دل نے صنم کو دیکھا۔ ہمیں گھر جانا ہے میجر آس، پلیز ہمیں جانے دیں۔ اس نے اپنے سفید نازک ہاتھ اس کے سامنے جوڑ دیے جس کے ناخن ابھی تک لمبے تھے۔ اس کا فریادی لہجہ اور برستی آنکھیں وہ بے بسی کی اداس تصویر تھی۔ نیلم، آپ میری ایک بات نہیں مان سکتی؟ وہ کتنے مان سے پوچھ رہا تھا۔ اس کے ٹپ ٹپ بہتے آنسو پل بھر کو تھم گئے۔ نیلم ابرار اس سمے برف کی ہو گئی تھی۔ آئی ایم سوری، میں بہت روڈ ہو جاتا ہوں، ایکچولی پرابلم بہت بڑی ہے، ساری فرسٹریشن آپ پر نکال دی، ریئلی سوری فار دیٹ، پلیز رونا بند کریں اور اچھے بچوں کی طرح ناشتہ کریں، ہری اپ۔ وہ اسے صفائی پیش کر رہا تھا، اپنے رویے کی معافی مانگ رہا تھا۔ نیلم بے ہوش ہو جانے کے قریب تھی۔ اب میں اپنے ہاتھوں سے نہیں کھلا سکتا۔ اس کو بے حس و حرکت سن بیٹھے دیکھ کر میجر آس ہلکے سے مسکراتے بولا، کیا تھا یہ شخص، کتنے روپ، کتنے انداز تھے اس کے۔ وہ چکرا کر رہ گئی تھی۔ چلیں کھائیں؟ آس نے ٹرے مزید اس کی قریب کھسکا دی۔ نیلم نے ایک نظر ٹرے میں موجود بریڈ کے پیسز، چائے اور آملیٹ کو دیکھا اور دوسری نظر میجر آس پر ڈالی۔ اس نے ابرو کے اشارے سے کھانے کو کہا تو نیلم اس کے اس انداز پر نہ چاہتی ہوئے بھی مسکرا دی۔ ویسے تو ہمیں چیز آملیٹ پسند ہے، مگر پیاز والا بھی کھا لیتے ہیں، اس نے بریڈ پر آملیٹ رکھتے کہا۔ سوری، مجھے چیز آملیٹ بنانا نہیں آتا۔ وہی ہلکی سی مسکراہٹ۔ اوہ، تو یہ ناشتہ آپ نے بنایا ہے؟ اس نے حیرت سے پوچھا۔ نوالا ابھی تک ہاتھ میں تھا۔ میجر آس نے سر ہلایا۔ ایک تو وہ ویسے ہی دل کی تار چھیڑتا رہتا تھا، ابھی تو گویا ساز بجانے کا پورا قصد کر رکھا تھا اس نے۔ آپ کو کوکنگ کس نے سکھائی؟ وہ مزے سے کھاتے اس کو باتوں میں مصروف کرنے لگی۔ وہ بھی فرصت سے بیٹھا تھا شاید۔ زندگی نے،
نیلم نے اس کے چہرے کی جانب دیکھا. اس کا سر جھکا تھا. بیڈ شیٹ کے ڈیزائن پر انگلی پھیر رہا تھا وہ. زندگی کب کچھ سکھاتی ہے؟ وہ اس کی بات کا مذاق اڑاتے بولی. زندگی سے بڑا کوئی استاد نہیں. یہ کیا کیا نہیں سکھاتی انسان کو. اس کی بات پر رغبت سے کھاتی نیلم نے سر اٹھایا اور ناسمجھی سے اسے دیکھنے لگی. چھوڑو، تم نہیں سمجھو گی. وہ کھڑا ہو گیا، پھر چلا گیا. نیلم نے کندھے اچکاتے میجر آز کے ہاتھوں کی بنی چائے کی چسکیاں لینی شروع کر دیں. اس کے ہاتھ میں موجود تصویر میں نیلم اسی عید کے لباس میں ملبوس تھی اور ایگل اس کو دیکھ رہا تھا. دونوں کے چہرے تقریباً بالشت بھر کے فاصلے پر ہوں گے. پکچر بہت زوم کر کے لی گئی تھی. تم نے اچھا نہیں کیا ایگل، اس نے دانت پیستے خود کلامی کے انداز میں کہا. تم بچ نہیں سکو گے. اب دیکھو میں تمہارے ساتھ کرتا کیا ہوں. اس نے تصویر کو 2 ٹکڑے کر دیا جس سے نیلم اور ایگل کے چہرے الگ الگ ہو گئے تھے. اس نے لفٹ میں قدم رکھا. اس کا خاص ملازم بھی ساتھ ہو لیا. اس نے سیل فون نکالتے اس پر تیزی سے میسج ٹائپ کیا. میورک ایگل کو فارم ہاؤس پر بلاؤ، اٹس ارجنٹ. پیغام پہنچ چکا تھا. اس نے سیل فون کوٹ کی پاکٹ میں رکھا اور دونوں ہاتھ پینٹ کی پاکٹس میں ڈال کر کھڑا ہو گیا. دونوں پیروں میں 2 بالشت بھر کا فاصلہ تھا اور چہرہ بالکل سیدھا، گردن اکڑ سے تنی پڑی تھی. میں تمہیں بتاؤں گا کہ لوزر کون ہے. اس کے لب ہلے تھے. پتہ نہیں ایسا کون سا کام پڑ گیا جو میورک نے اتنی ایمرجنسی میں بلایا ہے. اس نے رکشے سے اترتے سوچا. وہ اپنے مخصوص حلیے میں موجود فارم ہاؤس کی جانب بڑھنے لگا تھا. عجیب و غریب اندازے لگاتے وہ فارم ہاؤس کے اندر داخل ہو چکا تھا. لان میں خاموشی ہی خاموشی تھی. تمام گارڈز دروازے کے آگے چکر کاٹ رہے تھے. نہ ہی کوئی اسلحے کا ٹرک وہاں کھڑا تھا، نہ ہی کوئی منشیات کا. وسیع رقبے پر پھیلی ہری بھری گھاس کے سوا کچھ نظر نہ آ رہا تھا. دور سے پارکنگ میں کھڑی پراڈو اور جیپ نظر آئی تھی فقط. اسے کسی گڑبڑ کا احساس ہونے لگا. پسٹل اور چاقو اس کے پاس موجود تھے مگر وہ ان کا استعمال نہیں کر سکتا تھا. ہے ایگل، مائی ڈیئر اینیمی. یہ آواز تو ایگل اچھے سے پہچانتا تھا. وہ جو مین گیٹ کی طرف منہ کر کے کھڑا تھا فوراً پلٹا. ایماز فارم ہاؤس کے دروازے سے کچھ آگے ماربل کی ٹائل پہ کھڑا تھا. دونوں ہاتھوں کو پینٹ کی پاکٹس میں ڈالے اور دونوں ٹانگیں چوڑی کرے چہرہ اوپر اٹھائے کھڑا تھا. ایگل نے ناسمجھی سے اسے دیکھا. 60 سیکنڈز مزید گزرے تھے جب پورا لان گارڈ سے بھر گیا. رائفلز تانے وہ سب بہت بڑے گول دائرے میں اسے گھیر چکے تھے. منہاج نے دائیں ہاتھ کی 3 انگلیاں بائیں ہاتھ کی ہتھیلی پر ماری. ایک آواز پیدا ہوئی تھی جب سامنے کھڑے گارڈ نے ریوالور اس کی جانب اچھالا جسے اس نے سرت سے کیچ کیا تھا. کیا سمجھا تھا تم نے؟ تم اس لڑکی کو غائب کروا کر مجھ سے بچ جاؤ گے؟ وہ دھیرے دھیرے قدم اٹھاتا آگے بڑھ رہا تھا. اس دائرے میں داخل ہو رہا تھا جس نے ایگل کو گھیر رکھا تھا. کون سی لڑکی؟ وہ بغیر کسی لڑکھڑاہٹ اور خوف کے بولا. میرے ساتھ گیم کھیل رہے ہو؟ منہاج نے ایک زوردار پنچ اس کے دائیں گال پہ دے مارا. ایگل لڑکھڑا کر چند قدم دور ہوا تھا مگر گرا نہیں تھا. گارڈز اور پھیل کر کھڑے ہو گئے. ایگل کا ہونٹ پھٹ چکا تھا. اس نے ہاتھ کی پوچھ سے خون صاف کرتے ایماز کو دیکھا، ساتھ ہی اس کے پہلو میں کھڑے گارڈ کو جو آگے بڑھنے لگا تھا مگر آس نے آنکھ کے ہی اشارے سے اسے روک دیا. اس لڑکی سے کیا رشتہ ہے تمہارا؟ ایماز نے اسے کالر سے پکڑ کر اپنے برابر کھڑے کرتے کہا. ایگل خاموش رہا. کیا لگتی ہے وہ تمہاری؟ اس نے ایگل کے پیٹ میں گھٹنا موڑ کر دے مارا. وہ دوہرا ہو گیا. پیٹ پر ہاتھ رکھے اس نے ایماز کو دیکھا. مجھے بتاؤ وہ لڑکی کہاں ہے؟ اسے خاموش پا کر وہ دھاڑا، ساتھ ہی اسے کالر سے پکڑ کر جھنجھوڑ ڈالا. میں نہیں جانتا اس لڑکی کو. وہ منہ سے بہتے خون کو کوہنی سے رگڑتے بولا. جھوٹ مت بولو. ایماز نے اسے زمین پر دھکا دے کر پیٹ پر بوٹ مارا. 1 نہیں 2 نہیں، بار بار. مگر وہ خاموش تھا. چہرے پر درد کے تاثرات تھے مگر منہ سے ایک آہ نہیں نکالی تھی. میں تمہاری جان نکال دوں گا. بتا دو لڑکی کہاں ہے؟ اس نے زمین پر اکڑوں بیٹھتے ایگل کو گردن سے دبوچ لیا. بتاؤ. وہ اس کی گردن کو پوری قوت سے دبوچ کر بولا. ایگل نے اس کا ہاتھ اپنی گردن سے ہٹانے کی کوشش کی مگر ناکام رہا. اس کی گرفت میں وحشیانہ پنا چکا تھا. مجھے وہ لڑکی چاہیے ہے ایگل. اس نے ریوالور اس کے سینے پر مارا، پھر اس کی میگزین والی سائڈ اس کی گردن کے ابھار میں 3-4 بار ماری. مجھے نہیں پتا اس لڑکی کا. وہ سانس لینے میں دشواری محسوس کر رہا تھا. سینے پر بہت زخم آئے تھے. پہلے ہی حرب سے نبرداز مائی میں وہ بری طرح زخمی ہوا تھا اور پراپر ٹریٹمنٹ نہ لینے کی وجہ سے زخم تازہ تھے. تمہیں نہیں پتا تو کس سے پتا ہوگا؟ منہاج نے ریوالور اس کی کنپٹی پر مارا، پھر بار بار مارنے لگا. اس نے ایگل کے منہ پر پنچ مارنے شروع کر دیے. کبھی ریوالور مارتا. بتاؤ لڑکی کہاں ہے؟ اس کا ایک ہی سوال رہا. وہ مار کھاتا رہا مگر نیلم کے بارے میں ایک لفظ نہیں بتایا. ایسا نہیں تھا کہ وہ کمزور تھا یا وہ منہاج کے وار کا جواب نہیں دے سکتا تھا. وہ چاہتا تو اس کے ایک وار کا زبردست جواب دیتا مگر وہ ٹھہر گیا تھا اور یہ پہلی بار نہیں ہوا تھا.
ایسے کتنے ہی مواقع آئے تھے جب وہ اپنے ملک کے لیے، اس میں بسنے والے باسیوں کے لیے چپ چاپ زخم کھاتا تھا اور آہ بھی نہ کرتا تھا۔ یہ کہانی صرف میجر اعظم کی ہی نہیں بلکہ ہر اس نوجوان کی تھی جو ایک وردی پہننے کے بعد اس ملک کا محافظ ہو جاتا ہے، پھر اس کا اپنا کچھ نہیں رہتا، سب دھرتی پر قربان ہو جاتا ہے۔ تم نے میرا کام کیا اور میں نے تم کو پیسہ دیا، اب سے نہ تو مجھے جانتا ہے نہ میں تجھے، سمجھا؟ چاکلیٹ براؤن کلر کی شلوار سوٹ میں ہلکی ہلکی شیو کے ساتھ گندمی رنگت کا مالک وہ شخص کرخت لہجے میں بولا۔ سامنے کھڑا گارڈ مؤدب بنا سر ہلانے لگا، اس کے سر پر پٹی بندھی تھی، اس نے پیسے تھام لیے۔ تصاویر کے لیے اپنے ساتھی کا شکریہ ادا کرنا اور یہ انعام بھی اس کے حوالے کر دینا، اس نے ایک اور خاکی رنگ کا لفافہ اس کے حوالے کرتے کہا۔ شکریہ صاحب، وہ مشکور نظر آ رہا تھا۔ چلو اب اپنے راستے ہو جاؤ، اس نے بے نیازی سے حکم دیا تو گارڈ سر ہلاتا شکریہ ادا کرتا مڑ گیا، یہاں تک کہ وہ اسی گلی کے کنارے سے مین روڈ کی جانب نکل گیا۔ گارڈ کے جانے کے بعد اس نے ایک نمبر ملایا اور سیل فون کو کان سے لگاتے کال اٹینڈ ہونے کا انتظار کرنے لگا۔ ہاں دے دیے پیسے، کام اچھا کیا دونوں نے، ایماز کو شک بھی نہیں گزرا۔ ہاں پکچر بھی بنوا لی تھی میں نے۔ کم آن، تمہیں کیا لگتا تھا وہ بخش دے گا ایگل کو؟ ایسی درگت بنائی ہے نا ایماز نے ایگل کی کہ تم دیکھ لیتے تو دل میں ٹھنڈک اتر جاتی۔ دوسری جانب سے بھی بلند و بانگ کہہ کر لگایا گیا تھا۔ اچھا جی، اس ایپیسوڈ کو یہاں پہ اینڈ کرتے ہیں۔ اور یہ کون ہے جس نے ان کی پکچر بنوائی ہے اور یہ کیا کر رہا ہے؟ اور نیلم بہت ہی جذباتی سی لڑکی ہے، ایموشنل سی ہے، اور وہ اسے کیا کہتے ہیں، وہ اس ورڈ کو کیا کہتے ہیں، وہ جو ہوپ لیس رومانٹک ٹائپ کا ورڈ ہوتا ہے، وہ اس پہ بہت اچھے سے سوٹ کرتے ہیں۔ اور ایسا نہیں ہے کہ یہ بہت ہی کوئی الگ سی دکھا دی ہے، ایسا ریئل میں کوئی نہیں ہوتا۔ بہت سی لڑکیاں ایسی ہوتی ہیں کم عمر نہ سمجھ سی، جن کو کنٹرول نہیں ہوتا اور وہ پھر اظہار کرتی رہتی ہیں بار بار۔ تو ایسے لڑکے بھی ہوتے ہیں اور ایسی لڑکیاں بھی ہوتی ہیں۔ تو یہ تو ریئلٹی کے قریب تھا، اور وہ میرے خیال سے اس کو اس لیے ہرٹ کرتا ہے کہ تاکہ وہ اس کے لیے ویسی فیلنگ لے ہی نہ، شاید اس کو لگتا ہے یہ جذباتی سی ہے تو پھر ٹھیک ہو جائے گی، لیکن وہ ٹھیک نہیں ہوتی، وہ مزید اور زیادہ ہائپر ہونے لگ جاتی ہے۔ میرے خیال سے اس کے گھر والوں کو تو بتا دینا چاہیے نا کسی طرح سے، وہ بھی نہیں بتا رہا۔ اور وہ اس کا جو منگیتر تھا، وہ ایس پی کیا نام تھا اس کا، وہ تو بالکل ہی غائب ہو گیا ناول سے، اس کو بھی دکھانا چاہیے نا، اتنے سارے پیجز ہو گئے ہیں۔ اور یہ ایماز تو بالکل ہی پاگل ہوا ہوا ہے، اللہ خیر کر رہی، اور ہر کسی پہ یقین کر لیتا ہے، بس ایک فضول سے ایسے ثبوت دکھاؤ مان لیتا ہے۔ اور جی اس کی بھی تو گینگ کے آہستہ آہستہ بندے ختم ہوتے جا رہے ہیں۔ اچھا جی، دیکھتے ہیں اگلی ایپیسوڈ میں کیا ہوتا ہے، تب تک کے لیے رکھیں دعاؤں میں یاد۔ اللہ حافظ۔